नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा अजअलनी वज़ीरम मिन अहली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 19 है, सूरह अल फुरकान, जो कुरान मजीद की 25वीं सूरत है। तर्जुमा है, आयत नंबर 21 है सूरह अल फुरकान की। और जो लोग हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए या हम अपने रब ही को देख लेते। उन्होंने अपने दिल में बड़ा तकब्बुर किया और बहुत बड़ी सरकशी की। जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे कि उस दिन मुजरिमों के लिए कोई खुशखबरी नहीं होगी और वो कहेंगे कि महरूमी ही महरूमी है। अच्छा, इस दिन से मुराद पता कौन सा दिन है? इससे मुराद मौत का दिन भी है। यानी काफिर फरिश्तों को देखने की आरज़ू तो करते हैं, लेकिन मौत के वक़्त जब ये फरिश्तों को देखेंगे ना, तो इनके लिए कोई खुशी और ज़ाहिर फिर मुसरत नहीं होगी। इसलिए कि फरिश्ते इन्हें इस मौका पर अज़ाब जहन्नम की वही सुनाते हैं और कहते हैं कि ए हबीस रूह, हबीस जिस्म से निकल, जिससे रूह दौड़ती और भागती है, जिस पर फरिश्ते इसे मारते हैं और कूटते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। इसके बरक्स जो मोमिन का हाल है ना, यानी कि जानकारी का जब वक़्त होता है, जब उसकी रूह उसके जिस्म से निकली होती है, तो फरिश्ते उसे जन्नत और उसकी नेमतों की यानी कि नवीद सुनाते हैं। आयत नंबर 23 है, और हम उनके हर अमल की तरफ बढ़ेंगे जो उन्होंने किया था, फिर हम उसे उड़ती हुई हाक बना देंगे। जन्नत वाले उस दिन बेहतरीन ठिकाने में और वो बहुत ही अच्छी आरामगाहों में होंगे। और जिस दिन आसमान बादल की सूरत फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे। यानी कि इसमें आता है, हदीस में आता है कि मोमिन के लिए ये जो आखिरत का दिन होगा ना, हिसाब किताब का दिन जो होगा, यानी कि तो बाद ने इसे ये इस्तदलाल भी किया कि अहले ईमान के लिए क़यामत का ये होलनाक दिन इतना मुख्तसर और इनका हिसाब इतना आसान होगा कि कलूले के वक़्त तक ये फ़ारग भी हो जाएगा। जन्नत में ये अपने अहले ख़ानदान और हुरैन के साथ यानी दोपहर को आराम भी करेंगे। एक हदीस में भी आता है कि मोमिन के लिए ये दिन इतना हल्का होगा कि जितने में दुनिया में एक फ़र्ज़ नमाज इंसान अदा कर लेता है ना, ये इतना हल्का दिन होगा एक मोमिन के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उस रोज़ हकीकी बादशाह रहमान की ही होगी और वह दिन काफिरों पर बड़ा सख्त होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथों को चबाएगा और कहेगा काश कि मैंने रसूल के साथ हदायत का रास्ता इख्तियार किया होता। तो इससे मालूम होता कि अल्लाह के नाफरमानों से दोस्ती और वाबस्तगी नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि सोबत हमेशा स्वालिहीन की इख्तियार करनी चाहिए। ज़ाहिर है कि सोबत जब स्वाले से इंसान जब स्वाला लोगों से सोबत इख्तियार करेगा तो स्वालिहियत को ही इख्तियार करेगा, क्योंकि अक्सर लोग जो होते हैं उनकी गुमराही की मेन वजह गलत दोस्तियाँ ही होती हैं ना। और हज़रत ईसा के वाले से उनका फरमान मिलता है कि दोस्ती उससे करो हमेशा जिसको देख कर रब याद आए। तो दोस्तियों के बारे में यानी कि कोशिश होने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आखिरत में एक अफसोस और हसरत होगी कि इंसान उसका अजहार अल्लाह ताला ने शायद में किया है कि अफसोस क्या होगा कि मैंने फ़लाँ के साथ दोस्ती ना की होती। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है। जो आदमी होता है यानी जो देखता है वैसे ही वकारा होता है। आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने मुझे नसीहत से बहका दिया, बावजूद ये कि वो मेरे पास आ चुकी थी। और शैतान इंसान के लिए बड़ा बेवफा है। और रसूल कहेगा कि मेरे रब, यकीनन मेरी कौम ने इस कुरान को नज़रअंदाज कर दिया था और इसी तरह हमने हर नबी का मुजरिमों में से दुश्मन बनाया और आपका रब ही रहनुमा और मददगार काफ़ी है। और जिन लोगों ने कुफर किया उन्होंने कहा कि इस शख्स पर पूरा कुरान एक ही बार क्यों ना नाज़िल किया गया। इसी तरह है ताकि इसके साथ हम आपके दिल को मजबूत करते रहें और हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है। और ये लोग आपके पास जो भी मिसाल आते हैं, हम इसका ठीक जवाब और बेहतरीन तोजी आपके पास ले आते हैं। और जो मुंह के बल जहन्नम में जमा किए जाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह, उनका ठिकाना बहुत ही बुरा है और वो रास्ते से बहुत ही भटके हुए हैं। और हमने मूसा को किताब दी और उसके साथ उसके भाई हारून को मददगार बनाया। फिर हमने कहा कि तुम दोनों इस कौम के पास जाओ जिन्होंने हमारी आयात को जुटला दिया है, चुनाचा हमने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। और नूह की कौम को हमने गर्क कर दिया और जब उन्होंने रसूल को जुटलाया और हमने उन्हें लोगों के लिए निशाने इबरत बना दिया और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अस्तगफिरुल्लाह। और आद और समूद को और कुएं वाले और उसके दरमियान बहुत सी कौमें हैं और हर एक के लिए हमने मिसालें बयान की हैं और हर एक को हमने
बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर दिया। और ये लोग इस बस्ती पर से आए हैं जिस पर बदतरीन बारिश बरसाई गई। क्या वो उसे देखते नहीं रहे, बल्कि वो दोबारा उठाए जाने की उम्मीद ही नहीं रखते, और जब वो आपको देखते हैं तो आपका मजाक बना लेते हैं। क्या यही है वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा है? अगर हम इस पर साबित ना कर रहते तो करीब था कि वह हमें हमारे मबूदों ही से बहका देता, और जल्द ही वो जान लेंगे कि जब अजाब देखेंगे कि सबसे ज़्यादा गुमराह कौन है। क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी हाशिए नफ्स को अपना मबूद बना रखा है? क्या फिर भी ऐसे शख्स पर आप जिम्मेदार हैं? जो चीज़ के नफ्स को अच्छी लगे इसी को अपना दीन बना ले। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या ऐसे शख्स को तू याब कर सकता है या अल्लाह ताला के अजाब से छुड़ा सकेगा? इसको दूसरे मकाम पर इस तरह से बयान फरमाया ना, क्या वो शख्स जिसके लिए इसका बुरा अमल मुज़य्यन कर दिया गया है, बस वो इसे अच्छा समझता है? बस अल्लाह ताला ही जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है राह दिखाता है। बस तो इन पर अफसोस ना कर। एक रवायत मिलती है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला इसकी आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि ज़माना जाहिलियत में क्या होता था भला, आदमी एक अरसे तक सफ़ेद पत्थर की यानी कि इबादत करता रहता। जब उसे इससे अच्छा पत्थर नजर आता तो वो पहले पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर की तरफ यानी चला जाता, फिर उसकी पूजा को शुरू कर देता। ये इब्ने कसीर की रवायत है। मतलब यह है कि ऐसे अशहार जो अक्ल फहम से इस तरह आ रही हैं और महज हाशिए नफ्स को अपना महमूद बनाए हुए ना, तो ए पैगंबर, क्या तू इनको हदायत के रास्ते पर लगा सकता है? यानी ज़ाहिर है ऐसे लोगों को नहीं लगाया जा सकता जो अपनी यानी कि अपने आप को जिन्होंने अपने दिल की मर्जी के मुताबिक रखा हुआ है और अपने दिल की मान रहे हैं। और नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना कि इस आसमान में सबसे ज़्यादा जो माबूद पूजा जाता है वो हाशिए नफ्स ही है, जिसकी इंसान पूजा करता है कि दिल में जो आता है इंसान वही करता है। अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व अइज़्नी शर्री नफ्सी। तो अल्लाह से दुआएं करने की भी ज़रूरत है। और असल में हम नफ्स के ग़ुलाम नहीं, हम तो अल्लाह ताला की ग़ुलामी के लिए दुनिया में पैदा किए गए हैं। आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या आप ख्याल करते हैं कि उनमें से अक्सर लोग सुनते हैं या समझते हैं वो जानवर जैसे हैं, बल्कि वो ज़्यादा गुमराह हैं। क्या आपने अपने रब को नहीं देखा कि उसने किस तरह साए को फैला दिया है, और अगर वो चाहता तो उसे दायमी साया बना देता। फिर हमने सूरज को उस पर दलील बनाया है, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी तरफ समेटा। यानी कि इन आयात में तौहीद के दलाइल जो है ना अल्लाह ताला ने दिए हैं, जिससे दिल को अल्लाह ताला ने रोशनी दी है। तो अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दापोश और नींद को सुकून बनाया और दिन को जी उठने का वक्त बना दिया। नींद जो है मौत की बहन है, और दिन को देखे कि इंसान इस नींद से बेदार होकर कितने काम करता है, कारोबार तजारत के लिए उठ खड़ा होता है और ज़िंदगी के सारे मामूलात अंजाम देता है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह के वक्त बेदार होते थे ना, तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमाताना व इलैहिन नुशूर। ये सही बुहारी में भी ये हदीस है और मिशकातुल मसाबी में भी है, और इस बड़ी प्यारी दुआ है। इसका तर्जुमा है कि तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमें यानी मारने के बाद ज़िंदा किया और इसी की तरफ इकट्ठे होना है। तो ये दुआएं हैं जो आप सब की, और ये दुआएं करनी भी चाहिए क्योंकि हदीस में मिलती हैं। अगर नहीं आती तो ज़रूर इनको याद करें। आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला अपनी तौहीद के दलाइल देते हैं, और वही है जिसने अपनी रहमत के आगे आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजा, और हमने आसमान से पानी नाजिल किया ताकि उसके ज़रिए हम मुर्दा इलाके को ज़िंदा करें, और बहुत से जो पायों और इंसानों को पानी पिलाएं जिनको हमने पैदा किया, और हमने उसे उनके दरमियान बार बार बयान किया ताकि वो सबक हासिल करें। फिर भी अक्सर लोगों ने नाशुक्री के सिवा हर चीज़ का इनकार कर दिया, और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में से एक डराने वाला उठा खड़ा करते। चुनाचा आप काफरों की बात हरगिज़ ना माने और इस कुरान के साथ इनसे जिहाद कबीर करें। और वही है जिसने दो समंदरों को मिला रखा है, ये मीठा है, लजीज है, और ये खारी है, कड़वा है, और उसने दोनों के दरमियान एक पर्दा और मजबूत आड़ रख दी। और वही है जिसने इंसान को पानी से पैदा किया, फिर इसे नस्ब वाला और ससुराल वाला बनाया, और आपका रब बड़ी कुदरत वाला है। और वो अल्लाह ताला के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो इन्हें ना ही नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना ही इन्हें नुकसान दे सकते हैं, और काफिर अपने रब ही के खिलाफ मददगार बना हुआ है। और हमने आपको खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। आप कह दें कि मैं इसका तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मगर ये कि जो चाहे अपने रब की तरफ रास्ता इख्तियार कर ले, और आप उस ज़िंदा पर भरोसा करें जिसे मौत नहीं आएगी, और उसकी हम्द के साथ तस्बीह करें, और अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर होने के लिए वो काफ़ी है, जिसने आसमानों को और ज़मीन को और इनके दरमियान को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ, वही रहमान है। चुनाचा आप इसके बारे में किसी खबर रखने वाले से पूछ लें। और जब उसे कहा गया कि रहमान को सजदा करो, तो उन्होंने कहा कि रहमान क्या है, क्या हम उसे सजदा करें जिसका तुम हमें हुक्म देते हो?
اور اس نے ان کی نفرت میں اور اضافہ کیا۔ بڑا ہی بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک چاند روشن چاند بنایا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ ہر اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جاہل ان سے بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام۔ اچھا، حدیث میں اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا نا، تو کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اے ابو بکر یعنی کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور صدقہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوں گے بھی کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 64 میں صفات رحمان کے بندوں کی، اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، اور جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ڈال دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما۔ یہ دعا کرنی بھی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، یعنی کہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعا ہے، اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 65 ہے۔ اس کو ہو سکے تو زبانی یاد کریں۔ بلا شبہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ اور بہت ہی برا مقام ہے، اور جب وہ حج کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا حج اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا پائے گا۔ استغفر اللہ۔ قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا ہے اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے نا، تو بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، پھر اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا، تو وہ ہاں میں جواب دے گا، تو انکار کی ظاہر ہے اس کو طاقت ہی نہیں ہوگی، وہ انکار کر ہی نہیں سکے گا، کہ وہ اس بات سے ڈرتا ہوگا نا کہ ابھی تو بڑے گناہ اللہ تعالیٰ نے میرے سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، ابھی وہ پیش ہی نہیں کیے، کہ اتنے میں اسے کہا جائے گا کہ جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی دیکھ کر نا وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں دیکھ ہی نہیں رہا، تو یہ بیان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا، پھر ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت ظاہر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یعنی اتنی رحمت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جو انسان برائیوں کے بعد جو نیکیاں کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں کس طرح سے بدل دیں گے۔ آیت نمبر 71 میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے گا تو بلا شبہ وہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے، اور جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے، اور جب کسی بےہودہ پر گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اور انہیں جب ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر بہرے اندھے بن کر نہیں گرتے، اور وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہ دعا جو ہے یہ دعا کرنی بھی چاہیے۔ آیت نمبر 74 اس دعا کو زبانی یاد کر لیجیے، قرآن مجید کی آیت بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو اور ہماری ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، تو ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور کیا کریں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالاخانے ملیں گے، اور اس میں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت اچھی رہائش اور بہت ہی اچھا مقام ہے۔ آپ کہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب ہی تمہاری بالکل پرواہ نہ کرتا، پھر تم جھٹلا چکے ہو، جلد ہی اس کی سزا لازم ہو جائے گی۔ سورہ الشورى مکی ہے اور اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ طاسین میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ موڑنے والے ہی بن جاتے ہیں۔ اور جب انہوں نے جھٹلا دیا تو اب جلد ہی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا بھلا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا
کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ نباتات اگائی ہیں، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب بڑا غالب ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا، تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چل نہیں رہی، لہذا تو ہارون کی طرف وہی بھیج دے، اور مجھ پر ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا، بالکل نہیں، پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم سننے والے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ چنانچہ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کہو، یقیناً ہم کائنات کے رب کے رسول ہیں، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے اپنے ہاں تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا، اور تم ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال رہے ہو، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے کہا، جب میں نے یہ کام کیا تھا اور تب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا، اور جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا۔ پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، اور یہی وہ احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اور کائنات کا رب کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کے درمیان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم غور سے سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح فرعون کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی دعوت دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرعون نے کہا، تمہارے طرف جو رسول بھیجا گیا یقیناً مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، کیا بھلا اگر میں کوئی معجزہ تمہارے سامنے لے آؤں؟ فرعون نے کہا، اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی، اچانک وہ واضح اژدہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ کھینچا، تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے، اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینے کا ارادہ رکھتا ہے، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیں، وہ ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں، پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے جائیں۔ اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم بھی جمع ہوگے تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں، اور اگر وہ غالب رہنے والے ہوں۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے، انہوں نے فرعون سے کہا، کیا یقیناً ہمارے لیے کوئی انعام ہے اگر ہم غالب آئیں؟ فرعون نے کہا، ہاں، اور یقیناً تب تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو۔ چاچا انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دی اور کہا، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب ہونے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنا سا پھینکا، تب یکا یک وہ نگلنے لگا، وہ جھوٹ کرتے تھے۔ پھر سارے جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے۔ انہوں نے کہا، ہم رب کائنات پر ایمان لاتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ یقیناً وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، پھر جلد ہی تم جان لو گے۔ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں محالت سم سے کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور پھانسی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات میں لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں ہر کاروں کو بھیجا، یقیناً یہ ایک تھوڑی سی جماعت تھی، اور یقیناً یہی ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور یقیناً ہم سب چوکنے ہیں۔ پھر ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا اور خزانوں اور عمدہ مقامات سے، اس طرح ان کے ساتھ ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث کر دیا۔ پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، یقیناً ہم پکڑ لیے گئے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ جلد ہی میری رہنمائی کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو، پھر وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں سے قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو ان کے ساتھ تھے نجات دلائی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یقیناً آپ کا رب بڑا غلبہ رکھنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ نے ابراہیم کا قصہ پڑھ کر سنائیں، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔
ہم انہی کے مجاور ہیں۔ ابراہیم نے کہا یا کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا تمہارا کیا خیال ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی؟ پھر بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب کائنات کے جس نے مجھے پیدا کیا، پس وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جب مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور میرا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھنا، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں بنا، اور میرے باپ کو معاف فرما دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعا کی نا کہ اور میرے باپ کو معاف فرما دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو یعنی کہ جب تمام مخلوق کے سامنے یعنی اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگی، سب کا ظاہر معاوضہ کیا جائے گا اور عذاب سے دوچار ہوگے سب، تو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی وہ جنت میں جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نا برے حال میں دیکھیں گے، تو ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے ظاہر ہے مغفرت کی بخشش کی دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کریں گے اور عرض کریں گے یا اللہ اس سے زیادہ میرے لیے اور رسوائی کیا ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ پھر ان کے باپ کو نا نجاست میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لائے گا، اور جنت میں پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قلب سلیم کے حوالے سے کہ وہ کون سا دل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن لو، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست رہے گا تو سارا بدن ہی درست رہے گا، اور جب وہ بگڑ گیا تو سارا نظام ہی بگڑ لیا۔ سن لو وہ ٹکڑا کیا ہے، وہ آدمی کا دل ہے۔ دل کے ساتھ ہی سارے مال وابستہ ہے نا، ہر خیر اور شر۔ آیت نمبر 91 ہے، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ اوندے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور وہ بہکے ہوئے لوگ بھی اور ابلیس کے لشکر سب کے ساتھ وہ کہیں گے، اور وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسم یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب کائنات کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر بڑے مجرموں نے ہی۔ پھر اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں اور نہ کوئی مخلص دوست ہے، کاش ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومن بن جائیں گے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب بڑا زبردست ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو رب کائنات کے ذمہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری اتباع گھٹیا لوگوں نے کی ہے؟ نوح نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ضرور سنگسار ہونے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح نے کہا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، چنانچہ تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو ایمان والے ہیں میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دلا دے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دلائی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب بڑا زبردست ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 123 ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان کے بھائی ہود نے اسے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پھر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تو رب کائنات کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر کھیل کود میں ہی ایک یادگار بنا دیتے ہو، اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے۔ اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ہاتھ ڈالتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور ڈر جاؤ اس ذات سے جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو،
اور اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی ہے اور باغات اور چشموں سے، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پر یکساں ہے، ہاں تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے اور ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ انہوں نے اسے جٹلا دیا تھا، لہٰذا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور اس میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ قوم عاد کا ذکر ہے، اور قوم عاد جو تھی نا، دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین قوم تھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی قرآن مجید میں بھی فرمایا نا کہ اللہ لم یہلک مثلھا فی البلاد۔ یہ سورہ فجر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جیسی قوم یعنی پیدا ہی نہیں کی گئی تھی جو قوم عاد ہے نا، یعنی کہ اتنی قوت والی تھی۔ اس لیے یہ کیا کہتے تھے، یہ قوم عاد کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوتاً۔ یہ سورہ حامیم میں سجدہ کی آیت ہے، سورہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 5 ہے۔ اس میں وہ کہتے تھے، جو قوم عاد کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ کون قوت میں ہم سے زیادہ ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا قوی سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ان کو بڑا مضبوط اور قوی بنایا بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں نا کہ اس جیسی قوم پیدا ہی اللہ نے کوئی نہیں کی تھی۔ تو ان کو اس چیز پہ بڑا ناز تھا اور خود کو اپنا بہت زیادہ طاقتور سمجھتے تھے۔ لیکن جب اس قوم نے بھی کفر کا راستہ یعنی کہ چھوڑ کر ایمان و تقوی کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کی صورت میں نا ان پر عذاب بھی نازل فرمایا تھا، جو عذاب اس طرح سے آیا تھا کہ مکمل 7 راتیں اور 8 دن یعنی ان پر مسلط رہا۔ یعنی اتنی تند ہوا تھی اور اتنی تیز ہوا تھی کہ آدمی کو اٹھا کر نا فضا میں بلند کر دیتی تھی اور پھر زور سے سر کے بل زمین پر پٹک دیتی تھی، جس سے ان کا دماغ پھٹ جاتا اور ٹوٹ جاتا تھا، اور بغیر سر کے ان کی لاشیں اس طرح زمین پر پڑی تھی کہ گویا وہ یعنی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ اور انہوں نے پہاڑوں غاروں میں اور بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنا رکھی تھی اور پینے کے لیے گہرے کنویں کھود رکھے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کو بڑی بے شمار نعمتیں دی تھی اور باغات کی بھی کثرت تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی انہوں نے نافرمانی کی اور خود پر ہی تکبر کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کسی چیز نے ان کو نہیں بچایا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اس رب کا ہی انکار کرنے لگ پڑے تھے جس نے ان کو پیدا کیا تھا۔ آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً آپ کا رب بڑا زبردست ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر کائنات کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہے مطمئن رہنے دیا جائے گا، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے شگوفے نرم و ملائم ہیں، اور تم گھر بنانے کے لیے فخر کر کے پہاڑ کھودتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، یعنی تم پر جادو کر دیا گیا ہے، تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو، پھر کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پینے کا دن ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کا ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب بڑا زبردست ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر رب کائنات کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں سے شامل ہو کر رہو گے۔ اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام کو ناپسند کرنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دینا جو وہ کریں گے۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دلائی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پھر بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب بڑا زبردست ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر رب کائنات کے ذمہ ہے۔ ناپ کو پورا کرو، نقصان دینے والوں میں سے نہ بھرو۔ ناپ توڑ کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ناپ توڑ میں کمی کرتی ہے نا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا ہے سالی کو اور روزگار کی تنگی کو اور ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔
آیت نمبر 182 ہے، اور سیدھے ترازو سے تولا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر نہ رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پہلی نسلوں کو بھی۔ اور انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم بھی ہم ہی جیسے ایک انسان ہو، یقیناً ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، پھر اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، پھر ان کو صاحبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی 3 مقامات پر قوم شعیب علیہ السلام کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، اور تینوں جگہ پر یعنی کہ الگ الگ عذاب کا ذکر کیا ہے۔ تو یعنی کہ جو پہلا تھا نا عذاب، ایک چیخ کی شکل میں آیا، اور دوسرا جو تھا آسمان سے ٹکڑے بھی گرائے گئے، اور یعنی کہ 3 قسم کا عذاب تھا ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا قوم شعیب کے اوپر۔ استغفر اللہ۔ وجہ کیا تھی کہ انسانوں کے حقوق میں یہ کمی کرتے تھے، اور 7 دن تک اور 8 یعنی دیکھا جائے تو 7 دن تک ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا بادل، 7 دن اور 8 راتیں مسلسل تیز ہوا اللہ تعالیٰ نے چھوڑی تھی۔ استغفر اللہ۔ نے بھی یعنی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق پھر ان پر عذاب نازل فرما دیا، اور وہ اس طرح کے بعض روایات کے مطابق آتا ہے کہ 7 دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دی تھی۔ تو اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا، اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے یعنی بچنے کے لیے اس کے سائے میں جمع ہو گئے تھے، اور کچھ سکھ کا سانس لیا، لیکن چند ہی لمحے بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، اور زمین زلزلے سے لرز اٹھی، اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں یعنی ہمیشہ کے لیے ابدی نہیں سلا دیا۔ یوں 3 قسم کا عذاب ان پر آیا، اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر یعنی بادل اللہ تعالیٰ نے سایہ کیا تھا نا، اس لیے فرمایا نا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ تو وہ آیا تھا اصل میں بادلوں کی شکل میں آیا تھا، اور انہوں نے سمجھا تھا کہ اس میں ہم یعنی کہ سکون لیں گے، سکھ کا چین لیں گے، اور سکھ کا سانس لیں گے، اور دھوپ سے بچ جائیں گے، لیکن اسی میں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا، اسی بادل میں سے جو ان کے اوپر یعنی اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا، اور بادل کی شکل میں آیا تھا۔ آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب بڑا زبردست ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور یقیناً یہ رب کائنات کا نازل کیا ہوا کلام ہے، اسے روح الامین لے کر اترا ہے آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، واضح عربی زبان میں، اور یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا بھلا ان کے لیے یہ ایک موجہ نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے پھر وہ انہیں پڑھ کر سناتا تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، اور وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ بے خبر ہوں گے، پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں، تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم انہیں برسوں تک ساز و سامان دیں پھر بھی وہ عذاب ان پر آ جائے گا جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، تو ان کے کام نہیں آئے گا جو سامان انہیں دیا گیا تھا، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کو ڈرانے والے تھے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، یقیناً وہ اس کے سننے ہی سے دور رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں کہ آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، مومنوں میں سے جو آپ کی اتباع کریں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور سب پر غالب وہ رحم کرنے والے پر بھروسہ رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نقل و حرکت کو بھی، یقیناً وہی سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گنہگار پر اترتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ اپنے کان لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بادل میں نا فرشتے اترتے ہیں، یعنی آسمان پر، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ جو جاری کرتے ہیں نا، تو پھر ان کا وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی فرشتے آپس میں ان احکامات کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ احکامات آسمانوں پر نازل کرتے ہیں۔ تو جو شیاطین ہوتے ہیں نا، فرشتوں کی کوئی بات اڑا لیتے ہیں، پھر اس کی خبر کاہنوں کو دے دیتے ہیں، چنانچہ وہ جو کاہن ہوتے ہیں نا، ایک سچی بات میں 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں، کیا نہیں
کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جو اچھے کام کریں اور جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کریں، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ پلٹ کر کس جگہ جاتے ہیں۔ سورۃ النمل جو ہے دیکھتے ہیں مکی ہے، اور اس میں 93 آیات و 7 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، نمل جو ہے نا اصل میں چونٹی کو کہتے ہیں، اور اس سورت میں ظاہر ہے چونٹی کا ایک واقعہ بھی ہے، وہ آئے گا جس کی وجہ سے اس سورت کو سورہ نمل کہا گیا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ نمل کا۔ طاسین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور ایک واضح کتاب کی، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ یقیناً جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، چنانچہ وہ بھٹکتے ہی رہیں گے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ اور یقیناً آپ کو یہ قرآن بڑی حکمت والے، علم رکھنے والے کی جناب سے دیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جلد ہی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا آپ کے لیے کوئی سلگتا ہوا انگارہ لاتا ہوں تاکہ آپ سینکیں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا، آواز دی گئی، برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے۔ اے موسیٰ، یقیناً میں اللہ تعالیٰ ہوں، زبردست ہوں، حکمت والا ہوں، اور اپنا اثر ڈال دو۔ پھر جب اس نے اسے سانپ کی طرح بل کھاتے دیکھا تو پیٹھ کے بل بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، یقیناً رسول میرے حضور ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا، تو یقیناً میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ ظلم کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا، یعنی کہ اندھیرے کا باعث بنے گا۔ جس نے جتنا زیادہ ظلم کیا ہوگا اس کے لیے اتنا اندھیرا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، بے عیب چمکتا ہوا نکلے گا، یہ 9 نشانیوں میں سے ہے۔ فرعون کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ہماری کھلی کھلی نشانی ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا ظلم اور سرکشی سے انکار کیا، اور ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے۔ پس آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ سورہ نمل ہے اور آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، یقیناً یہی کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا، ان کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں خبر تک نہ ہو۔ پھر سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور میں ایک ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی داخل کرے گا ہر ایک کو اپنی جنت میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اسی طرح سے، یعنی کہ دیکھا جائے تو جنت جو ہے وہ مومنوں کا گھر ہے، اور اس میں کوئی بھی ظاہر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر تو ممکن نہیں کہ اس میں داخل ہو سکے۔ اسی لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو، اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یعنی کہ کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں ڈھانک نہیں لے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 20 ہے، اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، یا میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، یا وہ لازماً کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے گا۔ پھر اسے زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ اس ہدہد نے آ کر کہا کہ میں نے ایک ایسی خبر حاصل کی ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہے، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، اور اسے ہر قسم سے چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ میں نے اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دی ہے، چنانچہ انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔
सुलेमान ने कहा, हम जल्द ही देखेंगे कि तुमने सच कहा या तुम झूठों में से हो। मेरा ये हाथ ले जाओ, चुनाचा उसे उन लोगों की तरफ फेंक देना, फिर उनसे हट जाना। सो देखना कि वो क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। मलका ने कहा कि ए अहले दरबार, यकीनन मेरी तरफ एक अहम हाथ डाला गया है। यकीनन वो सुलेमान की जानब से है और यकीनन वो अल्लाह ताला के नाम से है, जो वसी रहमत वाला, बहुत ही रहम करने वाला है। ये कि तुम मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मेरे पास मुसलमान बनकर हाजिर हो जाओ। मलका ने कहा, ए अहले दरबार, मेरे इस मसले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी मामले का फैसला नहीं करती यहाँ तक कि मेरे पास हाजिर हो, कि तुम मेरे पास हाजिर हो। उन्होंने कहा, हम लोग ताकतवर और सख्त जंगजू हैं और फैसला आपके ही हाथ में है, चुनांचे आप देख लें कि आप क्या हुक्म देती हैं। मलका ने कहा, यकीनन बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होता है तो उसे हराब कर देते हैं और उसके इज़्ज़तदारों को ज़लील कर देते हैं, और इसी तरह वो लोग करेंगे। और यकीनन मैं उनकी खिदमत में एक हदिया भेजना चाहती हूँ, फिर देखती हूँ कि सफ़ीर किस जवाब के साथ आते हैं। सो जब वो सुलेमान के पास आया तो सुलेमान ने कहा, क्या मेरी मदद तुम लोग मार से करना चाहते हो? जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुआ है वो इससे कहीं बेहतर है, जो इसने तुम्हें दिया है, बल्कि तुम ही अपने तोहफे से खुश होते रहो। उनके पास लौट जाओ, फिर हम ज़रूर उन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका वो मुकाबला ना कर सकेंगे, और हम उन्हें लाजिमन वहाँ से बेइज्जत करके निकालेंगे और वो बहुत ख्वार होंगे। सुलेमान ने कहा, ए अहले दरबार, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है इससे पहले कि वो मती होकर मेरे पास आए? तो जिन्हों में से एक देव ने कहा, मैं उसे इससे पहले लेकर आता हूँ कि आप अपनी जगह से उठें, और यकीनन मैं इस पर कुव्वत रखने वाला अमानतदार हूँ। 3000 मील के फासले पर वो तख्त था जो लेकर आना था, मलका सबा का जो तख्त था। जिस शख्स के पास किताब का इल्म था उसने कहा, मैं उसे आपके पास आपके पलक झपकने से पहले ला दूंगा। चुनाचा जब उसने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा, यह मेरे रब के फजल में से है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। और जो कोई शुक्र करे तो यकीनन वो अपने ही लिए शुक्र करता है, और जो कोई नाशुक्री करे तो यकीनन मेरा रब बड़ा बेनियाद, बड़ा कर्म करने वाला है। सुलेमान ने कहा, उसे उसका तख्त बदल कर दो, हम देखते हैं कि क्या वो कुछ समझ पाती है या उनमें से है जो हदायत नहीं पाते। फिर जब मलका आई तो कहा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, शायद ये वैसा ही है, और हमें तो इससे पहले इल्म अता किया गया था और हम मुसलमानों में से थे, और उसे उन चीज़ों ने रोक रखा था जिनकी वो अल्लाह ताला के सिवा इबादत करती थी। यकीनन वो काफिर कौम में से थी, उदाहरण सूरज की पूजा करती थी ना वो मलका सबा और उसकी कौम भी। उससे कहा गया कि महल में दाखिल हो जाओ। फिर जब उसने उसे देखा तो उसको गहरा पानी ख्याल किया और उसने अपनी दोनों पिंडलियाँ खोल दी। सुलेमान ने कहा, यकीनन ये एक महल है, शीशों से बनाया गया। मलका ने कहा, मेरे रब, यकीनन मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आई हूँ, और हमने समूद की तरह उनके भाई स्वालेह अलैहिस्सलाम को भेजा ये कि अल्लाह ताला की इबादत करो। फिर यकायक वो दो फरीक थे कि आपस में झगड़ रहे थे। स्वालेह ने कहा, ए मेरी कौम, तुम लोग भलाई से पहले बुराई के लिए जल्दी क्यों करते हो? क्यों नहीं तुम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। उन्होंने कहा, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मनहूस समझते हैं। स्वालेह ने कहा, तुम्हारी नहूसत तो अल्लाह ताला के पास ही है, बल्कि तुम लोग फितने में मुब्तला कर दिए गए हो। उस शहर में 9 जत्थेदार थे जो ज़मीन में फसाद फैलाते थे और कोई इस्लाह का काम नहीं करते थे। उन्होंने कहा, तुम लोग अल्लाह ताला की कसम खाओ, हम उस पर और उसके घर वालों पर ज़रूर शाबहूर मारेंगे। फिर हम ज़रूर उसके वारिस से कहेंगे कि हम उसके घर वालों की हलाकत के मौके पर मौजूद ना थे, और यकीनन हम सच्चे हैं। और उन्होंने एक तदबीर की और हमने भी एक तदबीर की, और वो बना रखते थे। आप देखिए कि उनकी तदबीर का अंजाम कैसा हुआ। यकीनन हमने उनको और उनकी पूरी कौम को हलाक कर दिया। फिर ये रहे उनके घर वीरान पड़े हैं क्योंकि उन्होंने जुल्म किया था। यकीनन इसमें एक निशानी है उनके लिए जो जानते हैं, और हमने उन लोगों को नजात दी जो ईमान लाए थे और वो अल्लाह ताला से डरा करते थे। और लूत को जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम देखती आंखों बेहयाई करते हो? क्या तुम औरतों की बजाय मर्दों के पास शावत से आते हो? बल्कि तुम लोग नादानी का काम करते हो। फिर उसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा कि अपनी बस्ती से लूत के घर वालों को निकाल दो, यकीनन वो बड़े पाकबाज बनते हैं। फिर हमने उसको उसके घर वालों को निजात दी सिवाय उसकी बीवी के, जिसके लिए हमने तय कर दिया था कि वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। और हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, फिर डराए जाने वालों की बहुत ही बुरी बारिश थी। आप कह दे अल्हम्दुलिल्लाह और सलाम उसके उन बंदों पर जिन्हें उसने बरगजीदा किया कि अल्लाह ताला बेहतर है या वो जिन्हें ये लोग शरीक बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततीमुस्सालिहात, आपका शुक्र है जिसकी तौफीक से नेकियां अपनी तकमील तक पहुँच जाती हैं।